खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका अनवान है मसीही रोज़ा। और मसीही रोज़े से मुतल्लिक पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात के जवाबात इस वीडियो में शामिल किए जाएंगे, ताकि मसीही रोज़े से मुतल्लिक और बाइबल के रोज़े से मुतल्लिक हमारे इल्म में इजाफ़ा हो सके। तो सबसे पहला सवाल जो बाइबल के रोज़े से मुतल्लिक है वो ये है कि बाइबल के रोज़े का मतलब क्या है। तो बाइबल के रोज़े का मतलब है अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना। और इसके लिए हम देख सकते हैं ईसाया नबी का सहीफा, उसका 58वां बाब, उसकी 3री आयत। और यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। तो यहाँ पर लिखा है हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। तो इस हवाले से ये साबित होता है कि बाइबल का जो रोज़ा है उसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। और अपनी जान को दुख हम तभी दे सकते हैं जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, जब कोई आफत आ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, और जब हमारा कोई ऐसा मसला हो जो दुआ से हल नहीं हो रहा हो, और हम समझते हैं सिर्फ उसके दुआ काफ़ी नहीं है बल्कि हमें उसके लिए रोज़ा रखना चाहिए, तब हम अपनी जान को दुख देते हैं। और इसकी मिसाल हमें आस्तर की किताब में से मिल सकती है और यूना की किताब में से मिल सकती है। तो आस्तर की किताब में से हम देखेंगे कि जब यहूदियों का कत्लेआम होने वाला था और बादशाह ने पूरे मुल्क में मुनादी करा दी थी, ऐलान करा दिया था कि ये मुल्क के तूलो अर्ज में जितनी यहूदी कौम बसती है इन सब को कत्ल कर दिया जाए। तो तब इस मुश्किल के वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में आस्तर मलका ने रोज़े 3 रोज़ा रोज़े का ऐलान किया कि यहूदी लोग 3 दिन का रोज़ा रखें। और जब उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा तो खुदा ने उन्हें इस मुसीबत से रहाई दी। और इसी तरह से यूना की किताब में हम देखते हैं कि नैनवा शहर जिसके लोग बदकार थे, और खुदा ने कहा कि इनकी बदी मुझ तक पहुंची है, लिहाजा मैं इस शहर को तबाह कर दूंगा। और जब उस शहर के बाशिंदों ने देखा कि खुदा हमें और इस शहर को तबाह कर देगा, तो उन्होंने अपने सर पर खाक डाली और टाट ओढ़े और वो रोज़े में बैठ गए और उन्होंने अपनी राहों से तौबा की। और जब खुदा ने देखा कि ये लोग, इन्होंने तौबा की है, ये अपनी राहों से बाज आए हैं, तो खुदा ने अपना इरादा जो था वो तर्क कर दिया, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो इन 2 हवाला जात में हमें ये क्लियर हो जाता है कि बाइबल में रोज़ा किसी मुसीबत के वक्त, किसी मुश्किल के वक्त और किसी आफत के वक्त रखा जाता है, और हम बिला वजह ही अपनी जान को दुख नहीं देते। और इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम ये सीखेंगे कि बाइबल का रोज़ा बामकसद होता है। ऐसा नहीं है कि हम बेमकसद ही रोज़े रखते जाएं जिनका कोई मकसद ही ना हो, और बस हम समझेंगे ये कोई रोज़े हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं और हमने बस इनको पूरा करना है, और हमने इनको ड्यूटी समझ के और फ़र्ज समझ के पूरा करना है, और बस ये दिन आए हैं और चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में रोज़ा जब भी रखना है तो वो बामकसद रोज़ा होता है, किसी मकसद के तहत रखा जाता है।
اور اس کی مثال ہمیں سیموئل کی کتاب میں ملتی ہے، دوسرا سیموئل 12 باب اس کی 15ویں سے 23ویں آیت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب داؤد کا بیٹا جو اس کی ہتی اوریا کی بیوی میں سے پیدا ہوا تھا وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور مرنے کے قریب ہوتا ہے، تب خدا تب داؤد جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے، اور لیکن جب وہ لڑکا مر جاتا ہے تو وہ اچانک ایک عجیب کام کرتا ہے، وہ اپنی پوشاک چینج کرتا ہے اور روٹی منگواتا ہے اور روٹی کھا لیتا ہے، اور اس روزے کو اچانک سے ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ملازم بھی اس چیز پر حیران ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا، تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا، جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں۔ تو دیکھیں جب وہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے تو اس نے کہا اب میں کس لیے روزہ رکھوں، تو تب اس نے اپنے روزے کو بھی ختم کر دیا۔ تو اس حوالے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کا روزہ جو ہے وہ با مقصد ہوتا ہے، کسی مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، اور بائبل کا روزہ جو ہے وہ فاسٹنگ ہے، وہ فیسٹنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ روزے رکھتے ہیں تو وہ ان ایام کو دعوت میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کے ہاں دعوت کا سماں ہوتا ہے، وہ جب روزے کو ختم کرتے ہیں تو وہ ایک ضیافت کے طور پہ اس کو مناتے ہیں، وہ روزوں کو مناتے ہیں۔ تو روزوں کو منانے کا کوئی کنسیپٹ بائبل میں موجود نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا ہے کہ روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور اپنی جان کو دکھ دینا اور ضیافت کرنا یہ دونوں متضاد باتیں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف تو ہم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ضیافتیں منا رہے ہوں؟ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ان دنوں میں کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، وہ کچھ بھی کھاتے ہیں جو عام دنوں میں وہ نہیں کھاتے، اور وہ جتنا عام روٹین میں کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ بائبل کے روزے کی نفی ہے، اور خدا ہم سے کیسا روزہ چاہتا ہے اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں سے اس کا 58واں باب اس کی چھٹیویں اور 7ویں آیت، اور یہاں پر خدا کہتا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں، اور آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ تو یہ خدا چاہتا ہے کہ جتنے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، جتنے دن کا روزہ رکھنا ہے، 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، وہ جو روٹی ہم نے کھانی تھی اس کو بچا کر ہم بھوکوں کو کھلائیں۔ لیکن اگر ہم ان دنوں میں عام روٹین سے زیادہ کھانا شروع کر دیں گے اور عام دنوں سے زیادہ خرچہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کیسے بچائیں گے اور کیسے اپنی وہ روٹی جو ہم نے بچانی ہے وہ بھوکوں کو کھلائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو روزوں کے ایام میں یا ان دنوں میں زیادہ اخراجات کر لی ہیں، عام روٹین سے بھی زیادہ۔ تو یہ تو ہم کلام مقدس کی نفی کرتے ہیں جب ہم روزوں کو جو ہے وہ ضیافت میں بدل دیتے ہیں۔ اور روزے سے متعلق ہم ایک اور چیز سیکھتے ہیں کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ اس میں روزے اور دعا کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ روزے میں ہم نے دعا میں ٹھہرنا ہے، دعا میں رکنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے دنیاوی کاموں میں لگ جائیں اور دنیاوی کاموں میں اتنے مگن ہو جائیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہو کہ ہم بھوکے ہیں، ہمارا خدا کی طرف دھیان نہ ہو۔
اور جس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے لیے ہم نے دعا میں ٹھہرنا ہے، تب یہ روزہ حقیقی معنوں میں روزہ ہوگا۔ اور یہی خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم دعا میں ٹھہریں۔ اور ایک سوال جو غیر قوم کی طرف سے پوچھا جاتا ہے مسیحی روزے کے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو توے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے روزے میں، باقی تو سب کچھ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک مسیحی جس کا کبھی کسی غیر قوم والے سے پالا نہیں پڑا، جب وہ یہ سوال سنتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ ایک بریکنگ نیوز ہوتی ہے کہ جی ہم توے کا پکا نہیں کھاتے، باقی تو سب کچھ روزے میں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے، اور اس کا بائبل میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، دور دور تک اس کا بائبل سے اور مسیحیت سے تعلق نہیں ہے۔ اور بلکہ جب ہم نے روزہ رکھنا ہے تو توے کی کیا اور تندور کی کیا، ہم نے کوئی بھی چیز نہیں کھانی۔ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کچھ کھانا نہیں ہے، ہم نے بھوکے رہنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بات وہ کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس سوال کی کیا بیسس ہے، کن بیسس پہ وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور اگلا سوال ہے کہ پرانے اور نئے عہد میں کتنے کتنے روزے فرض کیے گئے ہیں، یا اس کو دوسرے معنوں میں یوں کہہ لیجئے کہ یہودیوں پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر کتنے روزے فرض کیے گئے تھے، اور اب مسیحیوں پر کتنے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہودیوں پر خدا نے صرف ایک روزہ مقرر کیا تھا، پورے سال میں ایک روزہ، اور وہ کفارے کے دن کا روزہ تھا۔ اور اس کے بعد یہودیوں نے مختلف واقعات کے پس منظر میں مزید روزے اپنے اوپر خود سے ہی فرض کر لیے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے 5 روزے اپنے اوپر جو ہے وہ فرض کیے، جن میں سے 4 روزے ہیکل سے متعلق ہیں، اور ایک روزہ آستر کے دور میں جو روزہ رکھا گیا تھا اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے وہ رکھتے ہیں۔ اور جو 4 روزے ہیکل سے متعلق ہیں اس میں سے ایک روزہ ہیکل کی تباہی سے متعلق ہے، ایک روزہ جب ہیکل کا گھیراؤ کیا گیا تھا اس سے متعلق ہے، ایک روزہ جب ہیکل میں انویژن کی گئی تھی اس سے متعلق ہے، اور ایک روزہ جب ہیکل کے سپہ سالار کو جو وہاں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اس کو مارا گیا تھا اس سے متعلق ہے۔ تو 4 روزے ہیکل سے متعلق اور ایک روزہ جو ہے وہ آستر کے روزے کو یاد کر کے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ٹوٹل 6 روزے یعنی کہ ایک کفارے کا روزہ اور 5 یہ روزے جو انہوں نے خود سے اپنے اوپر فرض کر لیے۔ اور ان روزوں میں 2 روزے جو ہیں وہ ان کے میجر فاسٹ کہلاتے ہیں، جن میں کفارے کے دن کا روزہ اور ہیکل کی تباہی جس دن ہوئی تھی، جس دن روزہ رکھتے ہیں ہیکل کی تباہی سے متعلق، کیونکہ ہیکل کی تباہی 2 بار ہوئی ہے، اور لیکن چونکہ وہ ایک ہی مہینے میں ہوئی ہے اس لیے اس کے لیے وہ ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک کفارے کے دن کا روزہ اور ایک ہیکل کی تباہی سے متعلق روزہ جو ہے، یہ 2 روزے ان کے میجر فاسٹ ہے۔ میجر فاسٹ سے مراد ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے 2 روزے ہیں جو وہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 4 روزے ہیں وہ صبح ارلی ان دا مارننگ یعنی کہ پو پھٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک وہ رکھتے ہیں، انہیں مائنر فاسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے روزے ہیں، اور یہ 6 روزے، اور ان کے علاوہ پھر مزید آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ یہودیوں نے ان 6 روزوں کے علاوہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور وہ سوموار والے دن
اور جمعرات والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ مقدس موسیٰ جب پہاڑ پر گیا تھا تو وہ پیر والے دن پہاڑ پر گیا تھا اور وہ 10 احکام لے کر جمعرات والے دن واپس آیا تھا، لہٰذا وہ اس کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ خاص طور پر فریسی جو کہ کٹر یہودی کہلاتے ہیں وہ یہ روزہ رکھتے تھے، اور اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 18ویں باب میں، جہاں پر ایک فریسی دعا کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اے خدا میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ پھر ایک وقت آیا تھا کہ یہ 2 بار روزہ رکھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن فرض جو ان پہ کیا گیا تھا وہ صرف ایک روزہ تھا، باقی انہوں نے خود ساختہ روزے تھے جو خود پر فرض انہوں نے کر لیے ہوئے تھے۔ اور اب اگر مسیحیت کی بات کی جائے کہ مسیحیت میں کتنے روزے فرض ہیں، تو شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بات نیوز ہو کہ مسیحیوں پر ایک روزہ بھی فرض نہیں ہے، ایک روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ مسیحیوں کو اس کے برعکس آزادی ہے کہ وہ سال میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسیحیوں پر کوئی روزہ فرض نہیں ہے تو کیا انہیں روزہ رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مسیحیت میں آزادی تو ہے۔ یسوع مسیح نے خود کہا تھا اے بوجھ تلے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ یہ کس جوے اور کس بوجھ کی بات ہوئی ہے؟ یہ شریعت کے بھاری بوجھ کی بات ہو رہی ہے، شریعت جو کہ ضابطوں اور رسموں کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں یہ دعائیں اور روزے اور عیدیں اور قربانیاں اور دیکیاں اور یہ سب کچھ آتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں انہی چیزوں سے تو آزادی دی ہے، اور ہمیں روزہ رکھنے میں بھی آزادی ہے کہ ہم جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت ہمیں یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے ہی ملتا ہے۔ سب سے پہلے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 34ویں سے 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا کیا تم باراتیوں سے جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا تو اس کے بعد میرے شاگرد روزہ رکھیں گے۔ اور ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 16ویں سے 18ویں آیت میں اس کے یہ آیت سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے جب یسوع مسیح نے کہا تھا اور جب تم روزہ رکھو۔ اس کے بعد آگے پورا بیان ہے کہ تم اپنی صورت ریاکاروں کی مانند نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ لیکن یہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے اور جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ کب رکھنا ہے؟ اس میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور یہ جو روزوں کے ایام جو ہم مسیحیت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کلیسیائیں مسیحیت میں کرسچینٹی میں کچھ کلیسیائیں روزوں کے ایام بھی مناتی ہیں، لیکن یہ جو روزوں کے ایام ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مسیح کی اس آزادی کو سلب کرنے کی کوشش ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال ہے، کیا لینڈ سیزن، روزوں کے ایام اور راکھ کے بدھ کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ میرے عزیزو یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے ہم راکھ کے بدھ کی بات کریں گے
تو راہ کا بدھ جو کہ کیتھولک کلیسیا مناتی ہے، اور اس دن سے وہ روزوں کا آغاز کرتے ہیں، اور اس دن وہ جو کھجور کی ڈالیاں جو پام سنڈے والے دن استعمال کی جاتی ہیں، پورا سال ان کو راکھ چھوڑا جاتا ہے اور روزوں کے ایام سے پہلے ان کو جلایا جاتا ہے، اور اس کی راکھ کے بدھ والے دن جو کلیسیا کے لوگ ہیں ان کے ماتھوں پر لگائی جاتی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ تو خاک ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں ان کے تو قول و فعل میں بھی تضاد ہے، ماتھے پر راکھ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا، جبکہ ان کو تو کہنا چاہیے کہ تو راکھ ہے اور راکھ میں لوٹ جائے گا۔ اور یہ بات خدا نے آدم کو اس وقت کہی تھی جب اس نے نافرمانی کی تھی، اور خدا نے اس کو باغ عدن سے نکالا تھا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اس پہ موت کا اختیار آ گیا تھا۔ اس لیے خدا نے کہا تھا کہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا کہ تو خاک ہے خاک میں پھر لوٹ جائے گا، ان روزوں کے ایام سے یا روزوں سے کیا تعلق ہے؟ مسیحی روزے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو مسیحی روزے سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اور نہ ہمیں راہ کے بدھ کا کوئی ذکر جو ہے وہ بائبل مقدس میں ملتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا لینٹ سیزن یا روزوں کے ایام کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ تو روزوں کے ایام کا سرے سے ہی ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے، اور یہ روزے بائبل میں کہیں پر بھی ہم پر فرض نہیں کیے گئے اور مسیحیوں کے لیے تجویز نہیں کیے گئے، اور یہ جو ہیں یہ خود ساختہ روزے ہیں، اور ان کو خود سے ہی فرض کیا گیا ہے اور خود سے ہی مسلط کیا گیا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ ان روزوں کی روٹ کیا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ روزے تو اصل میں جو مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا، یہ اس کی یاد میں رکھے جاتے ہیں، یہ یادگاری روزے ہیں۔ تو اگر یہ یادگاری روزے ہیں تو مسیح نے تو 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا، تو پھر 40 دن کا ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ متواتر روزے رکھنا اور آج روزہ رکھا کل کھول لیا، پھر روزہ رکھا پھر کھول لیا، پھر روزہ رکھا پھر کھول لیا، یہ متواتر روزہ رکھنے کا تو بائبل میں کہیں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ تو یہ تو بالکل بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بائبل کے منافی ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزے تو مسیح کے دکھوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو مسیح کے دکھوں سے تو ان روزوں کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جن دنوں میں یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اگر ہم ایسٹر سے 40 دن پہلے دیکھیں تو یسوع مسیح تو یروشلم میں شاہانہ انٹری کر رہا تھا۔ یسوع مسیح تو اس سے پہلے یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا تھا، اور یسوع مسیح تو اپنے زمینی خدمت کے کام سارا انجام دے رہا تھا۔ تو کہاں ہے دکھوں کا ذکر؟ لہٰذا ان روزوں کا مسیحی یسوع مسیح کے دکھوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں اس بات کو مانتی ہیں اور کیتھولک کلیسیا کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بزرگوں کی روایت ہے، یہ چرچ فادرز نے ان روزوں کے ایام کو اسٹیبلش کیا ہے، انہیں جو ہے وہ متعین کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان ایام میں روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن دوسری طرف کچھ پروٹیسٹنٹ کلیسیائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ روزے، یہ 40 روزے جو ہے نا، جس طرح تموز دیوتا کے لیے 40 روزے رکھے جاتے تھے اور اس کے لیے ماتم کیا جاتا تھا، تو یہ اسی طرح سے یہ وہی روزے ہیں، یہ انہی روزوں کو پیگن ریلیجن سے لے کر تو مسیحیت میں شامل کر دیا گیا ہے۔
تو لیکن اگر ہم اس ایکسٹریم پہ نہ بھی جائیں کہ یہ ان روزوں کا تعلق بت پرستی سے ملتا ہے، تو اور ہم بائبل میں سے کھوجنے کی کوشش کریں کہ کیا ان روزوں کے ایام کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ نہ تو ان روزوں کے ایام کا ذکر بائبل میں کہیں موجود ہے، اور نہ ہی متواتر روزے رکھنا، یعنی کہ آج روزہ رکھ لیا کل کھول لیا، آج روزہ رکھ لیا پھر روزہ رکھ لیا پھر کھول لیا، یہ متواتر روزے رکھنے کا، سلسلہ وار روزہ رکھنے کا بھی ذکر بائبل میں کہیں موجود نہیں ہے، اور ایسا ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ جو 40 روزے ہیں، یہ جو روزوں کے ایام ہیں، یہ ان کا ذکر بائبل میں ہمیں نہیں ملتا، اور چونکہ یہ روزے ایک قسم کے رسمی ہیں اور انہیں فرض سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگ انہیں ایسے ہی رکھتے ہیں کہ میں نے پورے روزے رکھنے ہیں، تو لہٰذا یہ مسیحیت کی روح کے منافی ہیں، کیونکہ مسیح کی شریعت جو ہے، یعقوب 1:25 میں لکھا ہے کہ وہ آزادی کی کامل شریعت ہے، مسیح میں آزادی ہے، تو اس سے مسیح کی آزادی جو ہے وہ سلب ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ روزے جو ہیں یہ مسیحیت کی نفی کرتے ہیں، اور یہ روزے جو ہیں وہ خود ساختہ ہیں اور خود سے ترتیب دیے گئے ہیں، ان کا مسیحیت میں یا بائبل میں ان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل پر تو خدا ایک روزہ فرض کرے، جس طرح میں نے پہلے پیچھے بیان کیا ہے، بنی اسرائیل پر تو خدا ایک روزہ فرض کرے، لیکن جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان پر وہ 40 روزے فرض کر دے؟ یہ ایسی ناانصافی خدا کیسے کر سکتا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ مسیحی روزہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تو مسیحی روزہ بنیادی طور پر 3 قسم کا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے نارمل فاسٹ ہے، اور نارمل فاسٹ جو ہے وہ پانی پیتے ہوئے جو ہے وہ بغیر کھانا کھائے ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا روزہ جس میں آپ پانی تو پی سکتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا سکتے۔ شاید یہ کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو، لیکن اس کی مثال ہمیں یسوع مسیح کے ہی روزے سے ملتی ہے، اور لوکا 4:2 میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں لکھا ہے ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تو یہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو ماہرین جو علم الہیات کے ماہرین ہیں وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر لکھا کچھ نہ کھایا، تو انہوں نے پانی تو ضرور پیا ہوگا، کیونکہ بدن اتنے دنوں تک کھانے کے بغیر تو رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا نارمل فاسٹ جو ہے مسیح میں، اس میں ہم پانی پی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری قسم کا جو فاسٹ ہے وہ ٹوٹل فاسٹ ہے، یا مکمل روزہ ہے، یا کلی روزہ ہے۔ اور یہ ٹوٹل فاسٹ جو ہے یہ ایسا فاسٹ ہوتا ہے جس میں ہم نہ کھانا کھاتے ہیں اور نہ پانی پیتے ہیں، اور اس کی مثال ہمیں مال 9 اس کی 9ویں آیت میں ملتی ہے۔ جب ساؤل کا سامنا یسوع مسیح سے ہوا تو لکھا ہے اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ تو یسوع مسیح ساؤل جو ہے وہ یسوع مسیح سے ملاقات کے بعد، یسوع مسیح سے سامنا کرنے کے بعد وہ نابینا ہو گیا اور وہ روزے کی حالت میں چلا گیا۔ تو لکھا ہے کہ اس نے نہ کھایا نہ پیا۔ تو یہ جو روزہ ہے جس میں نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، یہ جو ہے یہ ٹوٹل فاسٹ ہے، کلی روزہ ہے، مکمل روزہ ہے۔ اور تیسری قسم کا روزہ جو ہے وہ پارشل فاسٹ ہے، جسے ڈینیل فاسٹ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم کچھ مخصوص چیزوں سے اجتناب کر کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پڑھیں گے دانیل اس کا 10 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں۔ اور یہاں لکھا ہے میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ تو یہاں پہ دانیل جو ہے وہ 3 ہفتوں تک اس نے
نہ لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت کھایا اور نہ میں پی۔ تو اس طرح سے اس نے لذیذ کھانے سے، مختلف چیزوں سے اجتناب کر کے جو ہے وہ روزہ رکھا۔ تو اس طرح کے روزے کو ہم پارشل فاسٹ کہتے ہیں، یا اس کو ڈینیل فاسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب جو لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی روزے کا دورانیہ اور اوقات کار کیا ہوتے ہیں؟ تو جہاں تک دورانیے کی بات ہے تو بائبل میں روزے کے مختلف جو دورانیے ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اس میں 1 دن کے روزے کا ذکر ہے، 3 دن کے روزے کا ذکر ہے، 7 دن کے روزے کا ذکر ہے، 40 دن کے روزے کا ذکر ہے، اور خدا آپ کو جتنی توفیق دے آپ اتنے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ روزہ ایک ہی وقت میں اکٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آج رکھا کل کھول لیا، پھر رکھا پھر کھول لیا، اور اس طرح 3 دن رکھ کے کہا جی میں نے 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ نہیں، 3 دن کے روزے سے مراد ہے کہ 3 دن کا ایک روزہ، 7 دن کے روزے سے مراد ہے کہ 7 دن کا ایک روزہ۔ تو دورانیہ تو جس طرح میں نے بیان کیا کہ مختلف دورانیے بائبل میں دیے گئے ہیں، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ اسے اپنا سکتے ہیں۔ اور اوقات کار جو ہیں وہ اس میں یہودی روزے کو مسیحی فالو کرتے ہیں، کیونکہ یہودی روزہ جو ہے وہ شام 6 بجے سے اگلے دن شام 6 بجے تک، یا غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے۔ تو مسیحی اسی روزے کو فالو کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہودیوں کے 2 میجر اور 3 مائنر فاسٹ تھے، تو ہم چاہیں تو میجر فاسٹ کو بھی اپنا سکتے ہیں اور چاہے تو مائنر فاسٹ کو بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو 24 گھنٹے کا روزہ ہے اسے ہی رکھا جاتا ہے، اور یہ غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیدائش میں لکھا ہے کہ سو شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا، تو شام پہلے ہوتی ہے اور صبح بعد میں ہوتی ہے، اور اس طرح سے ایک دن 24 گھنٹے کا دن جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس لیے روزے کا آغاز بھی شام سے ہوتا ہے اور اگلے دن کی شام تک ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ تھا آج کا پیغام، اور جس میں ہم نے روزے سے متعلق مختلف سوالات کو سیکھا۔ امید ہے آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ تھینک یو۔